ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, स्पेशली उस इंसान के लिए जो अंधेरों में घिरा हुआ है हर तरफ से। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इतनी अजीम दुआ क्यों है। सबसे पहली बात समझने की ये है, अल्लाह ताला कहते हैं फनादा फिज़ ज़ुलुमात, उसने निदा लगाई, उसने पुकारा हमें अंधेरे में से नहीं, ज़ुलुमात प्लूरल है, अंधेरों में से, ठीक है। अब वहाँ कितने अंधेरे थे ये मैं अब आपके सामने रखता हूँ। कुछ वहाँ पे मेटाफोरिक अंधेरे थे, कुछ वहाँ पे लिटरल अंधेरे थे। लिटरल अंधेरे से मुराद है अंधेरे रात का अंधेरा, मेटाफोरिक है साइकोलॉजिकल अंधेरा, ठीक है। तो कुछ मेटाफोरिक थे, कुछ लिटरल थे, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले लिटरल था डार्कनेस ऑफ द नाइट। ये अंधेरा मैं और आप भी जानते हैं, रात को स्पेशल ही कुछ डिप्रेशन और एंग्जाइटी हावी हो सकती है, आपको भी पता है, ठीक है। वी ऑल नो कि ये कौन सा अंधेरा है, स्लीपलेस नाइट्स, एंग्जाइटी, फियर, ओवर थिंकिंग, इंटरनल स्ट्रगल्स नोबडी नोज अबाउट। आप अकेले हैं रूम में, अंधेरा है, रात है, कोई नहीं जानता, आपकी स्ट्रगल्स अल्लाह जानता है, ठीक है। तो रात का अंधेरा इटसेल्फ एक डार्कनेस है, चाहे लाइट भी जली हो कमरे की, लेकिन वो यू गेट द पॉइंट, अंधेरा। नंबर 2 लिटरल डार्कनेस ऑफ द सी, और इसको मेटाफोरिक अंदाज में भी देखा जा सकता है। द सी रिप्रेजेंट्स अनसर्टेनिटी, ये उलमा की तफसीर बयान कर रहा हूँ आपके सामने। इमाम इब्न क़य्यिम ने, आपको पता है, इस दुआ पे पूरी किताब लिखी है, डिस्ट्रेस, रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, इतनी मोटी किताब है सिर्फ एक दुआ पे। तो ये कुछ पॉइंट्स उसमें से अखद शुदा है। डार्कनेस ऑफ द सी रिप्रेजेंट्स अनसर्टेनिटी। देखें, कभी कभी जिंदगी इतनी अनस्टेबल हो जाती है कि आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। जब पैरों तले ज़मीन निकलती है तो दैट इज़ द सी, ठीक है। अब आप ज़मीन पे नहीं हैं, अब आपको नहीं पता आप कहाँ हैं। तो यूनुस अलैहिस्सलाम सोचे फ्लोट कर रहे थे, वो क्या खौफनाक मंजर होगा और वो क्या दिल धक धक करता होगा उनका। ग्राउंड ही नहीं है नीचे, मछली का पेट, इट इज़ नॉट ग्राउंड, ठीक है, वो तो कहीं और है। तो एग्जाम्पल कुड बी डिवोर्स, जॉब लॉस, फाइनेंशियल कोलैप्स, अनएक्सपेक्टेड ट्रेजिडी आ गई, ज़मीन ही निकल गई पैरों तले। तो एक ये डार्कनेस थी, ठीक है। डार्कनेस ऑफ द वेल, वेल की इटसेल्फ एक डार्कनेस थी, अंधेरा भी था, रात भी थी, सी के नीचे थे, फिर वो वेल की भी डार्कनेस है अलग से। और ये कौन सी डार्कनेस है? नो वन कैन हियर हिम, नो वन कैन रेस्क्यू हिम, नो वन नोज वेयर इज, एवरी वर्ल्डली मीन्स हैज डिसअपीयर्ड। इमेजिन, हर वर्ल्डली मीन्स खत्म हो चुका है, नो चांस एट ऑल, मोबाइल सिग्नल भी नहीं आएंगे अगर आज कोई बंदा गया, अल्लाह माफ करे, ठीक है। जीरो चांस है कि कोई वर्ल्डली, आपको ऊपर हो तो शायद कोई शिप देख ले, कोई बोट आ जाए, कोई हेलीकॉप्टर गुजरते हुए देख ले, गहराई में तो इट्स गॉन, ओवर। तो आप सोच लें कि हाउ लोनली ही मस्ट हैव बीन, यूनुस अलैहिस्सलाम, मतलब अनइमेजिनेबल है। और ये है नेक्स्ट डार्कनेस, डार्कनेस ऑफ आइसोलेशन, कंप्लीटली अलोन, नो सपोर्टर्स, नो फ्रेंड्स, नो फैमिली, नो वन हु कैन अंडरस्टैंड। तो कभी कभी ये डार्कनेस भी इंसान पर आती है, कंप्लीट आइसोलेशन होती है, उससे कंप्लीटली आइसोलेट हो जाता है इंसान, पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, सिन्स ही सिन्स होते हैं इर्द गिर्द, ठीक है ना, और मायूसी हो जाती है। डार्कनेस ऑफ रिग्रेट, ये भी बहुत थी उस टाइम, यानी आप सोचेंगे उन्हें कितना रिग्रेट होगा कि मैं अपनी कौम से नाराज़ होके गया, अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो गया, ठीक है, और मुझे नहीं निकलना चाहिए था। काश वाली चीज़ें आ रही होंगी ना माइंड में, ऐसा ना होता। तो फियर, अनसर्टेनिटी, गिल्ट, पता ही नहीं कि ये अब होगा क्या, मेरे साथ होने क्या वाला है, और ये क्या है ये सब। तो ये डार्कनेस भी हम सबको पता है कि जब एक इंसान पहले गुनाहों में घिरा हुआ है, निकलना भी चाह रहा है लेकिन वो रिग्रेट नहीं निकलने दे रहा, उसकी डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, आइसोलेशन की डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर हालात की डार्कनेस बहुत ज़्यादा है। फिर आप अगली डार्कनेस देखें, द डार्कनेस ऑफ नॉट नोइंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, छठी लेयर है डार्कनेस की, डार्कनेस ऑफ अनसर्टेनिटी, कि अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, नो टाइमलाइन, नो गारंटी, नो विजिबल एग्जिट, नो इंडिकेशन ऑफ रिलीफ, हाउ लॉन्ग विल दिस लास्ट, मुझे नहीं पता ये कितना। जैसे कई बार बंदा सोचता है कब ये अजियत खत्म होगी, मतलब व्हेन विल दिस एंड, और आपको इसका जवाब नहीं पता कब होगी, ठीक है। और फिर लेयर नंबर 7, द डार्कनेस ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी एक डार्कनेस है, साइकोलॉजिकल डार्कनेस है कि यूनुस अलैहिस्सलाम एनक्लोज थे, सराउंडेड थे, अनेबल टू मूव फ्रीली, और उनके जहन में आ रहा होगा ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं मेरे एक्शन के, कि मैं एनक्लोज हो गया हूँ, सराउंड हो गया हूँ। तो ये सारे जज्बात को अब सामने रखें, इन सारी डार्कनेसेस को सामने रखें, ठीक है। अब मैं आपको उनकी दुआ
کا پورا وہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوچیں پھر کیا الفاظ ان کے منہ سے نکلے ہیں، ان الفاظ کے پیچھے کتنے جذبات ہیں، ان الفاظ کے پیچھے کتنا سائیکولوجیکل ڈسٹریس ہے، کتنی ڈارکنیسز ہیں ان الفاظ کے پیچھے. اسی لیے قیامت تک یہ الفاظ اللہ نے ہر اس انسان کے لیے ایک راہ نجات نکال دیے جو ڈارکنیسز میں گھرا ہوا ہے. قیامت تک اللہ نے یہ ان کے لیے نکال دیا. تو انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک، اے میرے رب تو پاک ہے، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں. اب آپ سوچ لیں کہ اس میں کیا بات ہے، کیا جذبات ہیں، کیا انسان تھے یونس علیہ السلام. مطلب پھر انسانوں پہ فرشتوں کو رش کیوں نہ آئے؟ فرشتوں نے جب کہا تھا نا کہ اللہ انہیں کیوں بناتا ہے، تو اللہ نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ جو نبیوں کی نکلی دعائیں یہ فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں، بلکہ جو مومن کے منہ سے نکلی دعائیں نا وہ بھی فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے پاس وہ شاید میکینزم نہیں ہے. فرشتے جو ہم بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی سکھائی ہوئی ہے. انسان جو الفاظ نکالتا ہے نا، انسان کے دل سے جو نکلتی ہیں وہ نیچرل، وہ پتہ نہیں کیا کیا نکل آتا ہے. تو یہ دعا انہوں نے کی. اب دیکھیں اس دعا میں سبحان اللہ، انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے مچھلی سے نکال لے، یہ نہیں کہا اللہ میری ہارڈ شپ ریموو کر دے، یہ نہیں کہا میری سچویشن کو فکس کر دے. انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دا پرابلم ہی فوکسڈ آن دا لارڈ آف دا پرابلم. اس دعا میں اتنا بڑا چیٹ کوڈ ہے. جو اس دعا کو سمجھ گیا، یہ میرے ایک استاد کے الفاظ ہیں چیٹ کوڈ، کہ جو اس دعا کو سمجھ گیا وہ دعا کے فلسفے کو سمجھ گیا. دعا اصل میں ہے ہی رب کی تعریف، اس کو دعا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو رب کی تعریف کرنا جان گیا نا وہ دعا مانگنا جان گیا. اس لیے دعا دل سے ہوتی ہے. تو دیکھیں انہوں نے توحید بیان کی، تسبیح بیان کی اور اکاؤنٹیبلٹی، اپنا سن ایکنالج کیا. تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو انسان یہ الفاظ کہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے راہ کوئی دے دے گا، اس کو نجات دے دے گا. اس لیے نیکسٹ ٹائم آپ لوگ کبھی ہوپلیس ہوں، اللہ نہ کرے سینس کا ڈارکنیس آ جائے، ہوپلیسنس آنے لگ جائے کہ میں ابھی بھی سیدھا نہیں ہوا، مطلب حج بھی کر لیا، یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا. کئی لوگوں کو یہ تھاٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈارکنیس آ جاتی ہے ایک دم سے، تو بس چپ کر کے دعا پڑھنا شروع کر دیں. اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، سو وی ریسپونڈیڈ ٹو ہم، اور ہم نے اسے بہت بڑے غم سے بچا لیا. اب اللہ نے ہیپی اینڈنگ بھی بتائی ہے. ٹھیک ہے، صرف ہنٹ نہیں دیا، ہیپی اینڈنگ بتا دی. ہم نے اس کو رسپونڈ کیا اور اس کو بہت بڑے غم سے بچا لیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اسی طرح ہم ہر مومن کو بچا لیں گے، یا ہر مومن کو بچا لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہے ہمارا ٹیک اوے. یہ پرومس انکلوڈز یو ایز ویل، یہ پرومس آپ کے ساتھ بھی اللہ کا، کہ اگر تم پکارو گے ہمیں اندھیروں میں سے، گہرائیوں میں سے، دل سے، اور اکنالج کرو گے، اپنے ظلم کو اکنالج کرو گے اور اللہ کی پاکی بیان کرو گے، تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں کو راحت دے دے گا. تو یہ ہے سارا کا سارا کرکس. انشاءاللہ ون ڈے اٹ ول آل میک سینس، ایوری ٹیئر ول میک سینس. بات ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری نانی نے دعا دی. ان کی نانی بھی عالم ہے اور ان کے ماشاءاللہ ماموں تھے غالباً، وہ بھی عالم ہیں، علماء کی فیملی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے میری نانی نے دعا دی کہ بیٹا تجھے کبھی کوئی آزمائش نہ آئے. تو کہتے میرے ماموں پاس بیٹھے تھے، مسکرائے، کہتے امی آپ اسے موت کی دعا دے رہی ہیں. بڑا حیران ہوئی، کہتی نہیں بیٹا میں نے موت کی دعا تو نہیں دی، میں نے کہا تجھے کبھی آزمائش نہ آئے. کہتے اماں جی وہ تو موت کے بعد ہے، اصل میں آپ موت کی دعا دے رہی ہیں. تو ایک دم گھبرا گئی. کہتی چلے میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ آسانیاں دے. کہتے ہیں ہاں یہ دعا ٹھیک ہے، کیونکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. یہ تو آئے گی، آزمائش تو آئے گی، اور تو موت ختم کرے گی آزمائش کو. اس لیے آپ موت کی دعا نہ دیں اسے، آپ جو ہے نا آسانی کی دعا دیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جنگل سے اٹھا کے محل میں لے جاتا ہے، محل سے اٹھا کے جنگل میں لے جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کو جنگل سے اٹھا کے محل لے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو محل سے اٹھا کے جنت لے گئے. اللہ کیا کرتا ہے، کب کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، انسانی عقل جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتی. لیکن اللہ پر کامل یقین جو ہے وہ مسٹ ہے. اللہ کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو. دیکھیں اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں نا رحمہ اللہ کہ زندگی میں جتنی مرضی حماقتیں کر لینا، لیکن کبھی یہ حماقت نہ کرنا کہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو سوچو. امپاسبل ہے. اللہ تعالیٰ نیگیٹو عمل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کا برا نہیں سوچ سکتا، اللہ رب العالمین آپ کو تکلیف میں نہیں ڈال سکتا. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے.
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، ان کو پاک کیسے کرنا ہے، ان کا سٹیٹس کیسے بڑھانا ہے، ان کو میں نے مہلت کیسے دینی ہے، ان کو میں نے ٹھیک کیسے کرنا ہے، ان کو میں نے سیدھا کیسے کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک شخص کا اللہ نے بہت بڑا رتبہ لکھا ہوا ہے، اللہ نے فیصلہ کر لیا یہ شخص جنت میں صحابہ کا نیبر ہوگا، یہ شخص جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اللہ نے فیصلہ کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے اعمال کی وجہ سے وہ سٹیٹس نہیں اچیو کر پا رہا، نالائق ہے ہماری طرح، ہم سب کی طرح، ٹھیک ہے، نہیں کر پا رہا، اللہ تعالیٰ اس پہ ٹیسٹ اور ٹرائلز بھیجتا ہے، جن ٹیسٹ اور ٹرائلز سے گزر کے، تھوڑی تکلیف جھیل کے، صبر کر کے، وہ بندہ وہ سٹیٹس کو پا لیتا ہے جو ایکچوئل میں اللہ رب العالمین نے اس کا لکھا۔ تو دیکھیں ون ون سچویشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سٹوری جو اللہ کی قدرت اور اللہ کی معیشت اور اللہ رب العالمین کی پاور کو بیان کرتی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نیور انڈر ایسٹیمیٹ وٹ ایور یو آر گوئنگ تھرو ان یور لائف۔ ہاں ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی پھنستے ہیں، ہماری اپنی ڈیسیژن میکنگ ہے، لیکن سم ٹائمز یو آر ان دا ویل، لائک یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام جب ویل میں تھے، ہی ہیڈ نو چوائس۔ دیکھیں کبھی کبھی انسان ایسا پھنستا ہے لائف میں، ایسے کنویں میں گرتا ہے کہ اس کے پاس سلوشن کوئی نہیں ہوتا۔ باہر نکلتے تو بھیڑیے تھے یا بھائی ویٹ کر رہے تھے، انہوں نے دوبارہ پھینک دینا تھا، اندر رہتے تو بھوک اور پیاس، ٹھیک ہے، تو نو سلوشن، کیا کریں، اسٹک ہے۔ تو اس وقت اللہ یاد آتا ہے، اس وقت پھر دل سے اللہ کی یاد نکلتی ہے، اس وقت پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اب کوئی نہیں ہے، اب جو ہے وہ اللہ کو پکارنا ہے، اب اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے۔ تو اف یو آر ان دا ویل، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کنویں میں ہیں تو یہ بہترین موقع ہے اللہ سے تعلق قائم کریں۔ اور بڑے کم لوگ ہیں، یقین کریں بڑے کم لوگ ہیں جو ڈیفیکلٹیز کو گریس سے ہینڈل کرتے ہیں۔ ہم جیسے کمزور ایمان کے لوگ وہ ڈیفیکلٹیز میں گناہ کی طرف جاتے ہیں، یہ انسانی نیچر ہے۔ بڑے کم چوزن لوگ ہیں، اللہ کے چوزن لوگ ہیں جو ڈیفیکلٹیز کو گریس سے ہینڈل کرتے ہیں۔ اور گریس کیا ہے؟ فصبر جمیل۔ گریس کیا ہے؟ اللہ کے اور قریب ہو جانا، مشکل آئی اللہ کے اور قریب ہو جانا۔ سورہ انبیاء، اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو ذکر کیا، اسماعیل السلام کو، ذوالکفل کو، ابراہیم السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام کو، سب کا ذکر کر کے کیا کہا؟ کل من الصابرین، یہ سب کے سب صابرین تھے، تعریف کی، اور اللہ نے کہا سلام ہے ان پہ، اللہ سلام بھیج رہا ہے، یہ سب کے سب صابرین تھے۔ دیز ور پیپل آف گریس، جنہوں نے ڈیفیکلٹ ٹائم کو گریس کے ساتھ ہینڈل کیا۔ تو دیکھیں اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ڈیفیکلٹ ٹائم کو گریس کے ساتھ ہینڈل کریں۔ ہے مشکل، لیکن اللہ کی مدد سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ کی مدد پکڑیں اور اللہ کے قریب ہوں۔ اب ہم آتے ہیں یوسف علیہ السلام کی سٹوری کے اصل اس پہلو پہ کہ یعقوب علیہ السلام نے کس طرح سے ہینڈل کیا اپنے بچوں کو۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کا جو پیرنٹنگ ماڈل ہے اس کو سمجھ لیں، اسپیشلی فادرز، وہ LUV ماڈل ہے، لو ماڈل، جو آج ماڈرن پیرنٹنگ میں سکھایا جاتا ہے۔ LUV، لو۔ LUV کیا ہے؟ L is for listening, U is for understanding and V is for value۔ یعنی وہ فادر زیادہ اچھا فادر بنتا ہے اور بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے جس میں یہ تین کوالٹیز ہیں۔ کیا؟ لسننگ۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام آ کے ڈریم سنا رہے ہیں۔ اب دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں بیزی بہت ہیں، ٹو بی آنیسٹ پاکستانی اس سے زیادہ ویلی قوم کوئی نہیں ہے، یہ مجھے UK جا کے احساس ہوا ہے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میں بھی ان میں شامل ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کام کیا ہوتا ہے، گاڑی جلدی میں، بائک جلدی میں، نماز سے جلدی نکلنا ہے، کام کچھ بھی نہیں ہوتا، سیدھی سی بات ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہم بیزی بہت ہیں، بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ دیکھیں ہم بیزی نہیں ہیں، بچے ہماری پرائرٹی نہیں ہے، دس از دا رائٹ سینٹینس۔ اب میں سمجھتا ہوں سسٹرز یہ جملہ پکڑ کے اب اپنے ہسبینڈس کو کوسنے نہ لگ جائیں کہ دیکھا دیکھا ہم آپ کو یہی کہتی ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں۔ دیکھیں سسٹرز کو سمجھنا چاہیے ہسبینڈس ہوتے ہیں بیزی، دیٹس ٹرو، کچھ بیچارے ہمارے مرد تین جابیں کرتے ہیں، فیملی کے لیے کرتے ہیں۔ دیکھیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوالٹی ٹائم نکالنا کوئی دقت نہیں ہے۔ کوالٹی ٹائم کا مطلب ہے 15-20 منٹ دے دیں بچوں کو، لیکن کوالٹی دیں جس میں آپ سن رہے ہیں، اصل میں سن رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یوسف علیہ السلام آئے تو دیکھیں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بزی ہوتے، ٹھیک ہے، نبی تھے، نبی سے زیادہ بزی کون ہوتا ہے؟ نبی پہ تو قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے، نبی تو لیڈر ہے۔ وہ کہہ سکتے تھے ہاں اچھا ٹھیک ہے، ہاں بڑا اچھا خواب دیکھا میرے بیٹے نے، اچھا جاؤ ماما کو سناؤ جا کے، وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے بڑے غور سے سنا، لسن، پہلا ایل از لسن، ہی لسن ٹو اٹ، اور انڈرسٹینڈ، یو از فار انڈرسٹینڈ، سمجھا بیٹے کی بات کو، دھتکارا نہیں، یہ نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہی ویلیوڈ اٹ،
ان کے ایموشنز کو ویلیڈیٹ کیا. ویلیڈیٹ کرنا, ویلیو کرنا بچوں کے ایموشنز کو, دیکھیں اس کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں. ہمارے معاشرے میں پلس بھی بہت ہے, ایسی بات نہیں ہے, ہمارے ماشاءاللہ پیرنٹس میں پلس بھی بہت ہے, بہت اولاد کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ویلیڈیشن تھوڑی سی اس کی کمی ہے. ویلیڈیشن کیا ہے کہ بچے کے جو جذبات ہیں دیکھیں ان کو ڈسٹروائے نہ کریں, ان کو ویلیڈیٹ کرنا سیکھیں. اگر آپ کا بچہ کسی سچویشن میں نروس ہے تو نروسنس کو ویلیڈیٹ کریں کہ بیٹا اٹس نارمل. میں بھی ہوا تھا پہلی بار اسکول جاتے ہوئے, ٹھیک ہے, اٹس نارمل ہوتا ہے. تو جب آپ ویلیڈیٹ کر دیں گے بچے کو تو وہ گلٹ میں نہیں آئے گا. ہم اصل میں انکانشیسلی بچے کو گلٹ میں لاتے ہیں. اچھا تم ڈپریس ہو, یہ کیا تم نے کام لگا لیے, ڈپریشن جو ہے وہ فیک ہے, کوئی ڈپریس نہیں ہونا چاہیے, یہ وہ ایک چپیڑ لگے گی نا تو ساری ڈپریشن باہر آ جائے گی. تو دیکھیں آج میں سمجھتا ہوں یہ جملے نہیں کہنے چاہیے. ہاں میری جو جنریشن تھی اس پہ چل جاتی تھی یہ کاؤنسلنگ, ٹھیک ہے, چپیڑیں وغیرہ, لیکن آج کی جنریشن ہے نا اس پہ پہلے ہی بڑا پریشر ہے. تو میرے ماں باپ سے درخواست ہے اس پریشر کو سمجھیں. سوشل میڈیا کا دور ہے نا, یہ بچے بہت کمپیریزن میں ہیں, ان کا تھوڑا سا ہمیں ایمپتھائز کرنا ہے. یہ بچے دیکھتے ہیں گلوبل دنیا کو, یہ دیکھتے ہیں ٹرینڈز کو, ہیش ٹیگز کو, ٹھیک ہے نا, یہ پہلے ہی بہت پریشر میں ہیں. بچیاں بھی بچے بھی فیشن کرتے دیکھتے ہیں دوسروں کو, ٹھیک ہے نا, کہیں نہ کہیں سے انفلوئنس تو آئے گا, دوستوں سے آ جائے گا, اپنے دوستوں کو ملیں گے اسکولز میں, ان سے کوئی بات سن لیں گے, پھر لوگوں کو اسنیپ چیٹ اور انسٹا پہ ویڈیوز لگاتے دیکھیں گے. دیر از اے لاٹ آف پریشر. یہ وہ جنریشن نہیں ہے جو میری اور آپ کی تھی. جب ہمارے پہ پریشر ٹو بی آنیسٹ نہیں تھا, گھر رہتے تھے, گھر میں ہی سب کچھ کرتے تھے اور بڑے سمپل کھیل ہوتے تھے ہمارے. تو سمجھیں جین زی کے چیلنجز کو سمجھیں, اور یہ جو LUV ماڈل ہے, لسن, انڈرسٹینڈ اور ویلیو اور ویلیڈیٹ, ویلیو اینڈ ویلیڈیٹ, بچوں کے جذبات کو ویلیڈیٹ کرنا سیکھیں, ٹھیک ہے. اسپیشلی دیکھیں ہمارے پاس آج کل, میں پیرنٹس کو تلقین کر رہا ہوں, ہمارے پاس بچے بچیاں دونوں آتے ہیں اور وہ بڑی آ کے شکایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری, اب جیسے بچی ہے کوئی, وہ آ کے کہتی ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ مجھے بڑا ایموشنل ٹارچر دیتی ہیں, اتنے سخت الفاظ استعمال کرتی ہیں اپنی ماؤں کے لیے. میں نہیں کہتا کہ ان کی بات درست ہے, ہو سکتا ہے وہ ماؤں کو مس انڈرسٹینڈ ہی کر رہی ہیں اور زیادہ ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ماؤں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بچوں کو زیادہ گلٹ میں ڈالنا اور انہیں شروع سے یہ کہنا کہ تم گندے بچے ہو, ٹھیک ہے نا, ایسے گندے بچے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے. دیکھیں بچے جو ہے نا ان کا مائنڈ بڑا کچا ہوتا ہے, وہ ویک ہوتے ہیں تھوڑا مینٹلی, تو ان پہ یہ جملے اکثر بڑے برے اثر کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو LUV ماڈل ثابت ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام کا کہ لسن, انڈرسٹینڈ اینڈ ویلیو یور چلڈرن, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیسے انہوں نے جو ہے یہ کنفلکٹس کو ریزالو کیا. دیکھیں پہلی بات, انہوں نے سب سے پہلی چیز دیکھنی چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھی مائنڈ میں اور اپنے بچوں کے ساتھ ڈیلنگ میں بھی ایک ڈور کو اوپن رکھا کہ یوسف بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دے اگر کبھی وہ کچھ گڑبڑ کرتے ہیں, اور اس کے بھائی کے لیے, بھائیوں کے لیے بھی ایک ڈور اوپن رکھا کہ وہ بھی اگر کبھی توبہ کرتے ہیں تو واپس آ جائیں. کیسے؟ یوسف علیہ السلام کو کیا کہا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ نہیں کہا تمہارے بھائی نیگیٹو ہیں, یہ نہیں کہا تمہارے بھائی تمہارے دشمن ہیں. اکثر باپ یا ماں سے غلطی ہو جاتی ہے سبلنگ رائولری میں, وہ جب بیٹوں اور بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو کسی ایک کے بارے میں نیگیٹو جملہ کہہ جاتے ہیں. انسان ہے, کوئی بات نہیں, کبھی ایسا جملہ نکل جاتا ہے انکانشیسلی, لاشعوری طور پہ. لیکن دیکھیں پیرنٹنگ بہت بڑی ذمہ داری ہے. کبھی بھی آپس میں بچوں کو نیگیٹو نہ کریں ایک دوسرے کے بارے میں, چاہے آپ کو جتنا مرضی نیگیٹو پن نظر آئے. اس سے زیادہ نیگیٹو پن کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو مار دو, اقتلوا یوسف, کہ اس کو مار دو, قتل کر دو اس کو, ٹھیک ہے نا, یا اس کو ویل میں جا کر پھینک دو. اس سے زیادہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کیا ہو سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں بچوں کو اینڈ تک یعقوب اسلام نے یہی کہا کہ تمہیں شیطان نے گمراہ کیا, تم لوگوں کو شیطان نے لڑوایا ہے, تاکہ ان کے لیے ایک ڈور آف ریپینٹنس اوپن رہے. تو دیکھیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو زیادہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں کرنا چاہیے, اور بات شیطان پہ اس لیے ڈالنی چاہیے, اور شیطان ہی کرتا ہے, تاکہ بچوں کے لیے ڈور آف ریپینٹنس اوپن رہے, اور جو بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے بھی ایک ڈور اوپن رہے کہ معاف کر سکے. کیونکہ اگر اس کو یہ ہوگا کہ نہیں یہ تو انہوں نے ہی کیا ہے, تو پھر اس کا ٹراما کبھی نہیں جائے گا. لیکن اگر وہ تربیت یافتہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ یار کوئی نہیں, میں بھی انسان ہوں, شیطان مجھ پہ بھی حاوی ہو سکتا ہے, ان پہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس واقعے سے ہمیں ٹالرنس بھی بہت آتی ہے. دیکھیں اگر نبی کے بچوں میں اس طرح سے ہو سکتا ہے تو ہمارے سبلنگز میں بھی ہو سکتا ہے. تو یوسف علیہ السلام والا رویہ رکھنا چاہیے, ہمیشہ ڈور کو اوپن رکھنا چاہیے ٹو فارگیو. ابھی میں بتاؤں گا یوسف السلام نے کیسے ڈیل کیا, ٹھیک ہے. تو کوئکلی یعقوب علیہ السلام کے کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیکنیکس. ایک تو LUV ماڈل ہو گیا, دوسرا ہے اوپن
ट्रस्ट वर्दी एंड ओपन कम्युनिकेशन, ये भी उसी में आता है LUV में कि ही वॉज ओपन टू हिज चिल्ड्रन, अवेलेबल टू हिज चिल्ड्रन, ठीक है, उनके बच्चे ओपन थे उनके लिए और कम्युनिकेट करते थे उनको चीज़ें। उसके बाद हमें याकूब इस्लाम की पेरेंटिंग से नज़र आ रहा है कि उन्होंने बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाई थी। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये क्या होती है कि जज्बात का तारुफ कराना और जज्बात के बारे में वार्न करना। देखें याकूब अलैहिस्सलाम ने एक्नॉलेज किया इस बात को यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि पहली बात तुम ख्याल करो, ख्याल इसलिए करो क्योंकि हसद रियल है और हसद कर सकता है कोई बच्चा दूसरे से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जेलसी और एनवी के तरीके से डील करना भी सिखाया अपने बेटे को, ठीक है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस पेरेंट्स को सिखानी चाहिए और इमोशनल इंटेलिजेंस है कि जज्बात को एक्नॉलेज करना और एक्नॉलेज करके उसका सोल्यूशन देना, ठीक है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। इसी तरह आप देखें रिकग्नाइज एंड एड्रेस सिबलिंग राइवलरी, उन्होंने सिबलिंग्स राइवलरी को नेगेट नहीं किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई सीरियस मसला बच्चों में नज़र आ रहा है तो उसको सॉल्व करना चाहिए इससे पहले कि वो मसला बहुत बड़ा बन जाए। आपने अक्सर देखा है, शायद कोई फैमिली विटनेस की हो ख़ानदान में, कि बच्चों में बचपन में बहुत कुछ इख्तलाफात हो जाते हैं और माँ बाप ईजी लेते हैं, बड़े होके वही इख्तलाफात ट्रॉमास बन जाते हैं, वही बहुत बड़े बड़े जो है ना वो चीज़ें बन जाती हैं उनके लिए। तो इस स्टोरी से भी वाज़ेह होता है कि याकूब अलैहिस्सलाम बहुत वेल अवेयर थे। बाप लीडर है, बाप को बड़ा चौकन्ना और बड़ा वेल अवेयर होना चाहिए बच्चों के प्रॉब्लम्स के हवाले से और उसको एक्शन लेना चाहिए, फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए इस हवाले से, ठीक है। ये भी साबित होता है उनकी पेरेंटिंग से। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेरेंटिंग से साबित होता है कि उन्होंने अपने बच्चों को रेजिलियंस सिखाई थी। रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस होता है कि मुश्किल वक्त में क्या करना है, मुश्किल वक्त में कैसे आगे बढ़ना है। देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा किरदार किसकी तरबियत थी? याकूब अलैहिस्सलाम की। और यूसुफ अलैहिस्सलाम रेजिलियंस शो कर रहे हैं हर मौके पे। वुमेन की सिडक्शन को, टेम्पटेशन को जब वो काउंटर करते हैं तो उसमें भी किसकी तरबियत है? डेफिनेटली याकूब अलैहिस्सलाम की। याकूब अलैहिस्सलाम ने जोर दिया उनके कैरेक्टर पे ज़्यादा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर पे, और वही कैरेक्टर उनके काम आया। बचाया तो असल में अल्लाह ने था, लेकिन कैरेक्टर भी तो था ना पीछे, ऐसा तो नहीं था कि कैरेक्टर ही नहीं था, अल्लाह माफ़ करे। तो याद रखें कि देखें आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, हम बच्चों को बड़ी ख्वाहिश करते हैं आईवी लीग भेज दें, हार्वर्ड भेज दें, MIT भेज दें, बीकन हाउस से पढ़ा लें, LGS से पढ़ा लें, उनके A स्टार्स आ जाए। ठीक है, अपनी जगह ये ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डोंट इग्नोर द तरबिया एस्पेक्ट, डोंट इग्नोर जो इस्लामिक उनका नॉलेज है, डोंट इग्नोर जो दीनी तालीम है। जितना आप उन्हें दीनी तालीम सिखाएंगे तो दीनी तालीम को इज़्ज़त दें, ठीक है। हम दीनी तालीम को इज़्ज़त नहीं देते, हम दुनियावी तालीम को बहुत इज़्ज़त देते हैं, दीनी तालीम को हमने सबसे नीचे और सबसे लास्ट में रखा होता है। तो याकूब अलैहिस्सलाम की पेरेंटिंग से साबित हो रहा है कि बच्चे की तरबियत कैसी ज़बरदस्त थी, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ साबित होती है कि वो अपने बच्चों को अल्लाह का तारुफ करवाया कर। जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, ही यूज्ड टू रेफर हिज चिल्ड्रन टू अल्लाह। मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखिए एक मिसाल तो हमें आयत नंबर 6 से मिलती है। आयत नंबर 6 क्या है? याकूब अलैहिस्सलाम जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बड़ा खूबसूरत तारुफ करवाते हैं, कहते हैं कि इन्ना रब्बा का अलीमुन हकीम, यानी अपने बेटे को बता रहे हैं कि ऐ मेरे बेटे, अल्लाह ताला तुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा और अल्लाह ताला तेरे पे वही एहसान करेगा जो तेरे आबाओ अजदाद पे किया, यानी नबूवत देगा। और इसलिए ये इसलिए है मेरे बेटे क्योंकि तुम्हारा जो रब है वो अलीम है, वो हकीम है। तो देखिए कितना खूबसूरत अल्लाह का तारुफ है, इल्म वाला और हिकमत वाला है। ये दो जो पेयरिंग हुई है, अलीम और हकीम, अल्लाह के जब दो नाम पेयर होते हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों का आपस में ताल्लुक है। देखिए एक बंदा हिकमत वाला नहीं हो सकता जब तक उसके पास इल्म नहीं है, दोनों इंटर रिलेटेड है ना। तो जिसके पास इल्म है उसके पास हिकमत भी आ जाए, ये बड़ा रेयर कॉम्बो होता है। कैसे? देखिए अक्सर जगह पे अल्लाह ने जैसे लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में कहा है कि वो हकीम थे, लेकिन इब्राहिम इस्लाम के बारे में कहा है कि वो अलीम भी थे और हकीम भी थे। इस तरह यूसुफ इस्लाम के बारे में भी कहा है कि उनको हिकमत भी पता थी और उनको इल्म भी पता था। ज़रूरी नहीं जिसको इल्म है उसको हिकमत भी है। आप कई लोग देखते हैं उनको बड़ा इल्म है लेकिन उन्हें सिचुएशन हैंडल नहीं करनी आती, उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है। उनको मे बी दावा करना सही से नहीं आता, इल्म बहुत है लेकिन हिकमत की कमी है। तो इल्म और हिकमत ये दोनों जिसमें हो वो कामिल बीइंग है ऑलमोस्ट। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो तो आपको पता है सबसे ज़्यादा कामिल है, तो वो अलीम भी है, वो हकीम भी है, यानी वो हर चीज़ जानता है और उसने हर चीज़ का अहाता किया हुआ है, उसने हर चीज़ कैलकुलेट की हुई है और वो हिकमत से लबरेज है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात। तो ये बड़े पावरफुल एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह आप देखिए कि एक और जगह बच्चों को तारुफ कराया अल्लाह रब्बुल आलमीन का, आयत नंबर 64 में मैं आपको सुनाता हूँ। ये कब करवाया? जब बच्चों ने आकर बताया कि बिन यमीन भी गया,
یہ آگے بتایا تھا نا کہ بنیامین کو بھی رکھ لیا گیا ہے، تو ابا کو بڑا ایک شاکنگ نیوز دی آ کے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پہلی تو بات انہوں نے کہا کہ بے شک کافر ہی جو ہے نا وہ اللہ سے مایوس ہوتا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور میرا جو رب ہے وہ بے شک بہت رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو یہ دیکھیں اپنے بچوں کو کتنا خوبصورت انہوں نے تعارف کرایا کہ میرے بچوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کے بارے میں کبھی نیگیٹو نہ سوچو. تو باپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کو اللہ کا تعارف کرے اور بڑا تگڑا تعارف کرائے اور ناموں کا تعارف کرائے، ٹیکنیکل تعارف کرائے کہ یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، ان ایٹریبیوٹس سے ریلیٹ کرائے بچے کو. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر نام الودود ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللطیف اگر اللہ کا نام ہے، اللطیف کہتے ہیں باریک بین کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ الوکیل اگر اللہ کا نام ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور الوکیل سے تم ریلیٹ کیسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اپنی لائف میں. اسی طرح الفتاح جو ہے اللہ کا اگر نام ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ راستے کھولنے والا، رائٹ. بہرحال تو یہ ہے. اس کے بعد ایک اور ہمیں یعقوب علیہ السلام کی پیرنٹنگ سے جو چیز ملتی ہے وہ ہے اوائڈ فیوریٹزم اینڈ بینگ جسٹ. یعقوب علیہ السلام ٹرائیڈ ہز بیسٹ ٹو اوائڈ فیوریٹزم. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے خود بتایا کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو اتنا گفٹ دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فوراً پوچھا کہ باقیوں کو؟ تو وہ ایک دم خاموش ہو گئے، کہتے نہیں باقیوں کو نہیں دیا اتنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا آپ چاہو گے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو؟ ایسی بات کی یعنی آپ کا باپ آپ کے ساتھ ایسا کرتا؟ کہا نہیں. تو کہا پھر ایسے نہ کرو. یعنی دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر گفٹ دینا ہے تو وہ کوشش کرنی چاہیے ایکول ہونا چاہیے. ادروائز یو ول انوائٹ بلا وجہ کا ایک فیورٹزم کا ایلیمنٹ اور بچوں کے مائنڈ میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے ہاں دل کی کیفیت وہ کنٹرول میں نہیں ہوتی، جیسے یعقوب علیہ السلام کا جو دل کا معاملہ تھا وہ یوسف السلام کے ساتھ ہی اٹیچ تھا، لیکن دنیاوی طور پہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں کیا کہ انیکویلٹی کی ہو. تو یہ بھی پیرنٹس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کوشش کی جائے، پوری حتمی کوشش کہ بچوں کے ساتھ ایکویلٹی کے ساتھ چلا جائے اور فیورٹزم کو اوائڈ کیا جائے. ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کی پیرنٹنگ میں توکل کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنی مثال سے بچوں کو توکل سکھایا. پیرنٹس آج کہتے ہیں بچے خراب ہو رہے ہیں، بچے موبائل بہت یوز کر رہے ہیں، بچے اسکرین ٹائم بہت ہے ان کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کی اپنی مثال کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ گھر میں کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ کتابیں پڑھتے ہیں؟ اگر بچہ آپ کے ہاتھ میں کتابیں نہیں دیکھ رہا تو خود کہاں سے پڑھے گا؟ آپ موبائل کو نہیں ریزسٹ کر پا رہے، حالانکہ موبائل تو آپ بطور بڑے آپ کو پتا بھی ہے ڈیجیٹل ایڈکشن کے نقصان کیا ہے، آپ سے نہیں ریزسٹ ہو رہا وہ تو بچہ اس سے کیسے ہوگا؟ تو بچے اب اس کو بہانہ نہ بنا لیں. میں صرف پیرنٹس کو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کی امیٹیشن نہیں ہے، بچہ جو ہے نا سب سے زیادہ امیٹیشن سے سیکھتا ہے. سائیکولوجیکلی سپیکنگ نفسیاتی طور پہ پروون ہے، ریسرچز ہیں، سب سے زیادہ اولاد جس چیز سے سیکھتی ہے وہ ماں باپ کو کاپی کر کے سیکھ. جو باپ کا رویہ ہوگا ماں کے ساتھ وہ بچہ سیکھ رہا ہے کہ میں بھی کل کو ایسا شوہر بنوں گا. ٹھیک ہے جس طرح باپ ماں کو ٹریٹ کر رہا ہے، جس طرح ماں شوہر کو ٹریٹ کر رہی ہے اس سے وہ بچیاں سیکھ رہی ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ماں باپ کے لیے. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی مثال سے توکل سکھایا. کیسے؟ اینڈ تک پر امید رہے، اپنی مثال دے رہے ہیں. اینڈ تک اللہ کے بارے میں پازیٹیو جملے کہے ہیں. اینڈ تک یہی کہتے رہے اللہ چاہے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ میری اولاد کو سب کو اکٹھا کر دے گا، اور اپنی مثال سے صبر جمیل کی اعلیٰ مثال قائم کر رہے ہیں. اب سوچے کوئی باپ ہو وہ بچوں کا صبر جمیل اور خود اس میں صبر کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے تو باپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اگزامپل سے اولاد کو سکھائے اور ایک دانا باپ بنے، ایک بزرگ جیسا انسان ہوتا ہے ویسا بنے. ٹھیک ہے یہ ہمیں بات پتہ لگتی ہے. آخری بات ان کی پیرنٹنگ سے ہے انکریج اے گروتھ مائنڈ سیٹ. آپ دیکھیں کہ کیا تربیت تھی یوسف علیہ السلام کی، باپ کی ہی تربیت تھی کہ انہوں نے اپنی اولاد کا گروتھ مائنڈ سیٹ رکھا تھا. گروتھ مائنڈ سیٹ اور فیلئر مائنڈ سیٹ میں کیا فرق ہے؟ فیلئر مائنڈ سیٹ والے لوگ حالات کو بلیم کر کے ٹھپ ہو جاتے ہیں. حالات ایسے تھے ویسے تھے، اسکول نہیں اچھا تھا، ٹیچر نہیں اچھے تھے، یونیورسٹی نہیں اچھی، پاکستان کے حالات خراب تھے، ماں باپ نے صحیح نہیں پڑھایا، ماں باپ نے مجھے اسکل ہی نہیں سکھایا. ہر چیز کا بلیم حالات لوگ. گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ حالات کو بلیم نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کرتے ہیں، اپنی مسٹیک دیکھتے ہیں اور آگے موو فارورڈ کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا کمال کا گروتھ مائنڈ سیٹ تھا. اس لیول کا گروتھ مائنڈ سیٹ تھا کہ ہی ہیڈ دا پرفیکٹ اپرچونٹی ٹو بیکم بیٹر. یوسف علیہ السلام کے پاس پرفیکٹ اپرچونٹی تھی کڑوا بننے کی. دیکھیں جس انسان کے ساتھ یہ واقعہ ہو نا کہ بھائیوں نے مار کے کنویں میں پھینکا، کیا ٹراما ہوگا. وہ 10-11 سال کے تھے غالباً، 9 سال کے تھے کچھ روایات میں آتا ہے.
उस बच्चे का ट्रस्ट क्या टूटा होगा रिश्तेदारों पे। आप सोच सकते हैं, बच्चे का ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट टूट गया होगा उनका। क्या वो हर्ट हुए होंगे कि ये मेरे भाई कर रहे हैं, क्या शौक से वो देख रहे होंगे अपने भाई को, किस वो एक्सप्रेशन बनाए होंगे उन्होंने, उनकी आंखें फट गई होंगी, अल्लाह अकबर। और क्या उनका दिल फटा होगा, किस तरह वो रोए होंगे उस टाइम पे। लेकिन आप देखें, ग्रोथ माइंडसेट की वजह से, तरबियत की वजह से उन्होंने हालात को ब्लेम नहीं किया, उन्होंने उस चीज़ को डायरेक्ट किया अल्लाह के विजडम पे कि अल्लाह की इसमें कोई बेहतरी है। और ही बिकेम अ वेरी पॉजिटिव इंडिविजुअल। इतने पॉजिटिव इंडिविजुअल बने कि भाइयों को माफ़ भी किया बाद में। तो अब हम आते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने टॉक्सिसिटी के साथ कैसे डील किया। ये कुछ लोग सवाल करते हैं ना, टॉक्सिक रिलेशंस के साथ कैसे डील करें। तो 5 मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिट्रेयल को सब्र के साथ डील किया। ये बहुत ज़रूरी है। देखें, जो लोग टॉक्सिक होते हैं ना, उनके साथ अगर आप सेम लेवल पे आएंगे तो आप हार जाएंगे, क्योंकि उनका लेवल बहुत ऊपर है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको पता था कि मेरे भाई मुझसे जेलस हैं, और उन्होंने देख लिया अपनी आंखों से कि उन्होंने साजिश भी की, उनको वॉल में भी फेंक दिया, वेल में भी फेंक दिया, सॉरी। तो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग रिसेंटमेंट, उन्होंने अपने दिल को साफ किया, ठीक है, और वो अल्लाह के प्लान को ट्रस्ट करते हुए सब्र का दामन उन्होंने पकड़ लिया। ये बहुत ज़रूरी है। देखें, आपके साथ कोई ज़्यादती होती है तो हमें तो तकदीर का कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरत है हमारे लिए कि मुसलमान फ़ौरन जो है वो तकदीर का सोचता है। मुसलमान कहता है कि यार ज़रूर अल्लाह की इसमें कोई बेहतरी होगी, मैंने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं अच्छा हूँ सबके साथ, लेकिन अगर मेरे साथ रिटर्न में ये रवैया हो रहा है तो फिर ज़रूर अल्लाह मुझे कुछ सिखा रहा है, फिर ज़रूर अल्लाह का कुछ विजडम है इसमें। तो सब्र नाम ही इस चीज़ का है कि अल्लाह के प्लान पे ट्रस्ट कर लेना। लेकिन सब्र हरगिज़ ये नहीं है कि टॉक्सिक लोगों के साथ जुड़ कर रहना बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये सब्र नहीं है। सब्र इस चीज़ का नाम है कि थोड़ा सा फासला इख्तियार करना चाहिए, लेकिन रिसेंटमेंट नहीं दिल में रखनी चाहिए, नफरत नहीं दिल में रखनी चाहिए। वो फिर आपका कसूर होगा। अगर कुछ लोग आपको हर वक्त डिग्रेड करते हैं, बुरा फील कराते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव करते हैं, और फिर भी आप उनके बहुत करीब बैठते हैं। हाँ, कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर तो वर्क प्लेस पे आप हैं, कोलीग्स बहुत टॉक्सिक हैं, तो फासला इख्तियार किया जा सकता है। इसी तरह रिश्तेदार कुछ ऐसे हैं, लेट्स से माँ बाप के साथ कोई टॉक्सिसिटी का मामला है, बहन भाइयों के साथ है, अब वो रिश्ते छोड़े नहीं जा सकते। वहाँ पर फिर सब्र है, वहाँ पर उनके साथ ताल्लुक़ भी रखना है, लेकिन ये कि ताल्लुक़ हो सकता है इतना गहराई वाला ना बने, नेचुरली स्पीकिंग, कि बार बार आपको नुकसान पहुँचे, बट इतना ज़रूर रखना है कि सिला रहमी हो, इतना ज़रूर रखना है कि आपने उनके लिए यू हैव टू बी देयर फॉर देम, और जब वो माफ़ी मांगे तो आप उन्हें माफ़ भी करें, ठीक है, ये ज़रूरी है। तो पहला सब्र। दूसरा जो है, सुभान अल्लाह, फॉरगिवनेस ओवर रिवेंज, कि उन्होंने रिवेंज को नहीं पसंद किया, उन्होंने माफ़ी को पसंद किया। हालांकि ही हैड द परफेक्ट चांस टू टेक रिवेंज। वो एक कुर्सी पर बैठे हुए थे, तख्त पर बैठे हुए थे, और भाई एक वीक पोजीशन में थे, और इतना दर्दनाक, इतना पेनफुल जुमला भाइयों ने बोला, आप हैरान रह जाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल फट गया। वो मैं आपको जो है आयत सुनाता हूँ, आयत नंबर 77 है गालिबन, इस पे गौर कीजिएगा कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो पूरा एक इंसिडेंट था ना, बिन यमीन को अपने पास रखने के लिए उन्हीं के बैग में जो प्याला था, बर्तन था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उनको कहा कि तुम्हारे भाई ने इस तरह से चोरी की है तो यह मैं ही रखूँगा अपने पास, भाइयों ने पता क्या कहा? आयत नंबर 77 है, भाइयों ने कहा हाँ ये चोर है, इसका एक भाई था वो भी चोर था। अल्लाह अकबर। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कलेजा फट गया होगा कि यार ये कैसे लोग हैं, मतलब इतना इन्होंने पहले मेरा नुकसान किया, अभी तक नेगेटिव है, अभी तक मेरे दुश्मन है, अभी तक जो है इन्होंने मेरा जो है वो पीछा नहीं छोड़ा। तो ही हैड द परफेक्ट चांस। हम होते, हमने गुस्से में आके तलवार निकाल लेनी थी कि इनकी अब ऐसी की तैसी, लेकिन वो पी गए, अल्लाह के लिए पी गए, और भाइयों को बाद में उन्होंने सुभान अल्लाह माफ़ भी किया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने असल में रिवेंज नहीं लिया, फॉरगिव किया। इसमें मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, गालिबन मन घड़त होगा, लेकिन ये कि एक मिसाल है। इस तरह के फोकलोर्स और वाक़यात बुज़ुर्ग सुनाया करते थे ना। तो वाक़या कुछ ऐसे है कि एक फ़कीर मांगने वाला जो है वो एक बूढ़ी औरत के दरवाज़े पे आया। बूढ़ी औरत कोयले की कान में काम करती थी, तो उसने दरवाज़ा खटखटाया, उसने दरवाज़ा खोला, तो उसने कहा कि अम्मा कुछ खाने को दे दे, भूख लगी है। तो उसने कहा ठीक है बेटा। वो एक टोकरी से उसने रोटी निकाली, तो उसी टोकरी में उस फ़कीर की नज़र पड़ी कि एक बहुत ही चमकता हुआ पत्थर, डायमंड था एक्चुअली, कोयले के कान से जो अम्मा को मिला था,
تو اس کی فقیر کی نظر پڑ گئی کہ یہ چمکتا ہوا پتھر پڑا ہوا ہے. تو اس نے ایک ٹرائی کی ویسے اپنی طرف سے, اس نے کہا کہ اماں تو مجھے وہ پتھر دے سکتی ہے. اس نے اپنی طرف سے ویسی ایک بات کی, کہتا کیا پتا میرا جیک لگ جائے. تو ایسا ہی ہوا. اماں نے کہا اچھا تو یہ پتھر چاہیے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اماں نے وہ پتھر اٹھایا, اسے دے دیا, یہ لے. وہ اس کا منہ دیکھتا رہا 5 منٹ کہ یہ اماں نے کیا کیا ہے. بہرحال اس نے کہا اس سے پہلے واپس مانگ لے, وہاں سے چلا گیا. اگلے دن دوبارہ آیا. اگلے دن اس نے دروازہ نوک کیا, کہا کہ اماں بات نہیں بنی. کہتی کیا مطلب؟ کہتا ہے کہ اماں تو نے مجھے اتنی قیمتی چیز دے دی ہے تو لیکن مجھے اس سے بھی قیمتی چیز چاہیے. تو اماں نے کہا بیٹا یہ تو سب سے قیمتی تھی جو میں نے تجھے دے دی. وہ اور حیران ہوا, کہتا اماں تجھے پتہ ہے یہ قیمتی چیز تھی؟ مجھے تو لگا تجھے پتہ نہیں اس لیے تو نے دے دی, تجھے اس کی ویلیو پتہ ہے یہ چیز ہے کیا؟ کہتی بالکل پتہ ہے, لیکن بس تو نے مانگی تو بیٹا میں نے دے دی. وہ کہتا اب تو واقعی بات نہیں بنی اماں. تو انہوں نے کہا کیا چاہیے تجھے, اس سے قیمتی اور کیا ہے؟ کہتا دا ایبلٹی ٹو لیٹ گو, یہ پاور مجھے چاہیے. بات نہیں بنی. یہ تو نے کیسے لیٹ گو کر دیا, اتنی قیمتی چیز کو لیٹ گو, ہاؤ کم؟ یہ پاور مجھے چاہیے, یہ چیز مجھے چاہیے. تو اس نے کہا مسکرا کے کہ بیٹا یہ ایسے نہیں ملتی, اس کے لیے پریکٹس ہے بہت زیادہ, اس کے لیے جہاد ہے, انا کی جہاد ہے. بہرحال واقعہ سنانے کا مقصد کہ دیکھیں کسی کو معاف کرنا یہ لیٹ گو ہے, اور یہ ایبلٹی ہر ایک میں نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو زیادتی کر کے مرا گئے. جیسے چائلڈہڈ ابیوز بہت کامن ہے. لیٹ می بی ویری اوپن اباؤٹ اٹ. بہت کیسز آتے ہیں. اب جس نے وہ معاملہ کیا کسی بچی کے ساتھ, بچے کے ساتھ, وہ فوت ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ابھی تک گرج پکڑا ہوا ہے, ریسنٹمنٹ ہے, بہت بڑا واقعہ ہے. میں نہیں کہتا وہ بندہ جو ہے وہ معافی کے قابل تو نہیں ہے ٹو بی آنسٹ, جس نے چائلڈہڈ ابیوز کیا, اور وہ بھی اگر وہ آپ کا رشتہ دار ہے, وہ بھی اگر آپ کا وہ رحمی رشتہ ہے, وہ تو پھر بہت ہی سیریس ہے. یا وہ آپ کا کوئی بڑا ہے, تو بچے کا کیا ٹرسٹ ڈسٹروائے ہوتا ہے جب کوئی بڑا اس طرح سے کرتا ہے. اللہ معاف کرے. اور یہ بہت کامن ہے آج کی سوسائٹی میں, فرسٹریشن بہت ہے نا, گاؤں میں بہت کامن ہو رہا ہے. چائلڈہڈ ابیوز کی بات کر رہا ہوں, بچپن میں بچے کے ساتھ جنسی زیادتی. تو بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اگر تم نے ہیل ہونا ہے تو اپنے لیے, اپنے فائدے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے لیے معاف کرنا سیکھو, ریسنٹمنٹ کو نکالنا سیکھو. اس شخص کو کہو کہ ٹھیک ہے تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے, لیکن میں اللہ کے لیے, شرط یہ, جملہ یہ کہنا ہے, میں اللہ کے لیے تمہیں معاف کر, میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی, اس کے چہرے کے لیے, اس کے دیدار کے لیے تمہیں معاف کر. آپ دیکھیں کہ کیا سکون دے گا اللہ رب العالمین. ٹھیک ہے, تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کیا, اور یوسف علیہ السلام نے ریونج پسند نہیں کیا, فارگیونیس پسند کی, جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہیلنگ دی. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا مین مقصد کیا تھا لڑائی نہ کرنے کا؟ دیٹ واز کیپنگ پیس ان دا فیملی. تو ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹاکسک ریلیٹیوز, یاد رکھیں ریلیٹیوز ہیں تو آخر ریلیٹیوز ہی, اسپیشلی اگر وہ بہن بھائی ہیں. آپ کی حد الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی فیملی کو جوڑنا ہی ہے, توڑنا نہیں ہے. یہ بہت نوبل انٹینشن ہے, اور یہی صلہ رحمی ہے. جو انسان صلہ رحمی کرے گا کہ ٹاکسک ریلیٹیوز کے ساتھ پھر بھی وہ اچھائی کر رہا ہے, ٹاکسک ریلیٹیوز جنہوں نے انہیں اسے بہت تانے دیے. آپ دیکھیں آج کل ایسی ویڈیوز بنتی ہیں کہ ایک بندہ, اس کی باہر کہیں جاب ہو جاتی ہے, پاؤنڈز کمانے لگتا ہے, ڈالرز کمانے لگتا ہے, یا وہ کہیں اٹلی میں, یورپ میں چلا جاتا ہے, یوروز کمانے لگتا ہے. وہ ویڈیو بناتا ہے, اس میں کہتا ہے ہاں بھی میرے چچا تو تے میرے بارے چ ہے کہندا سی, ہے ایک یورو, ہے ایک ڈالر, ہے ایک پاؤنڈ. وہ ایسی ویڈیوز بن رہی ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ الٹی چیز سکھائی جا رہی کہ ایسی تھی تیسی, تم میرے بارے میں کہتے تھے یہ کچھ کر نہیں سکتا, یہ دیکھو میں نے کر لی. اس کا دوسرا کریکٹر کیا ہے؟ نوبل کریکٹر, کہ ان لوگوں کی مدد کرنا. اللہ اکبر, کتنا جگرا چاہیے, کتنا جگرا. جن لوگوں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے, اب اللہ نے آپ کو ڈالر دے دیے, پاؤنڈ دے دیے, آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں, آپ ان کی بھی مدد کر رہے ہیں بجائے کہ ان کو تانا دینے کے. اور یہ نبوی اخلاق ہے, یقین کریں یہ نبوی اخلاق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک تانا نہیں دیا کسی صحابی کو. غزوہ احد پہ صحابہ جو ینگ صحابہ تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا اپنا آرمر پہن کے باہر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے کیا تھی, کہاں ہونا چاہیے؟ مدینہ میں رہ کے لڑنا چاہیے, یہی رائے تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ ینگ تھے, گرم خون تھا, جو شیلے تھے, ینگسٹرز, ان کا بھی قصور نہیں تھا. دے وانٹڈ ٹو بی ایویڈنٹ, دے وانٹڈ ٹو فائٹ. انہوں نے ایک دم کہا نہیں باہر جا کے لڑنا چاہیے, ہم تیار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, اندر چلے گئے. حضرت حمزہ نے بہت ڈانٹا, کہا کہ ہاؤ ڈیئر یو, تمہیں نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خواہش تھی, تم نے اختلاف کیسے کیا. بڑا شرمندہ ہوئے, کہتے ہیں ہم سے بڑی غلطی ہو گئی, معافی مانگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آرمر پہن چکے تھے, کہا نہیں اب ڈیسیژن ریورس نہیں ہو سکتا, نبی کو زیب نہیں دیتا, وہ ایک بار اپنا آرمر پہن لے تو ڈیسیژن چینج. اور تاریخ گواہ غزوہ احد میں کیا ہوا,
بڑا نقصان. ایک جملہ آپ کو نہیں ملے گا صحابہ کو کہا تمہاری وجہ سے ہوا. اللہ اکبر. نبوی اخلاق. ٹھیک ہے, ایک بار تانا نہیں دیا, ایک بار برا نہیں فیل کرایا. اکرمہ بن ابی جہل جب مسلمان ہوئے کانکویسٹ آف مکہ پہ, صحابہ کا بات سنو, اس کے باپ کو ابو جہل نہ کہنا اس کے لیے. اللہ اکبر. نبوی اخلاق. اس کا دل ٹکرے, اس کا دل دکھے. ٹھیک ہے, حالانکہ ابو جہل کنفرم جہنمی, ابو جہل ہے, جہالت کا باپ ہے. اتنا احساس لوگوں کا. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے جگرا کہ جب اللہ نے آپ کو پوزیشن دے دی, پاور دے دی, پیسے دے دیے, تو دکھانے کی بجائے, تانے دینے کی بجائے کہ اے علی پھپھو کہندی سی کہ کچھ نہیں کر سکتا, اینے مینوں رشتہ نہیں دیتا کڑی دا, ہن ویکھو جی میں جو ہے تہاڈی نو لے کے آ رہے ہیں, یہ وہ. تو یہ تانے دینے کی بجائے آپ مزید ان کے ساتھ شفقت کریں. کیا بات ہے, یہ ہے اصل میں. پھر کہا جائے گا کہ اس بندے کا اخلاق ہے, اس بندے کا کریکٹر ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ اتنا دیتا ہے, اتنا دیتا ہے. میرے پرسنل ایک دوست ہیں, اتنی جلدی اللہ نے انہیں ترقی دی ہے. میرے بچپن کے دوست ہیں, 15-16 سال سے دوستی ہے. اتنی جلدی میں نے ان کو ترقی کرتے دیکھا ہے. اور کیا وجہ ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. بہت مدد کرتے ہیں اپنے ریلیٹیوز کی. اللہ نے بڑا مال دیا ہے, سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا سوچتے ہیں, سب ان کو کوئی مدد کرتے ہیں, ان کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے وہ کام کروا دیتے ہیں, ان کو کوئی چیز دلوا دیتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ دے ہی جا رہا ہے, دے ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یوسف علیہ السلام نے کیسے ڈیل کیا؟ صلہ رحمی کر کے. اور اس سے کانفیڈنس آتا ہے, اس سے آپ ہیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس سے اللہ آپ کو بہت بڑا درجہ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ محسنین کو میں بہت دوں گا. بار بار محسنین کا ذکر کیا اس سورہ میں. محسنین ہوتے ہی کون ہیں؟ جو احسان کے لیول پہ چلے جاتے ہیں, جو لیٹ گو کر دیتے ہیں, فورگیو کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے. شرط یہ ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور بات ہمیں پتہ لگتی, ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ٹاکسک پیپل. یوسف علیہ السلام نے ایک دم بھائیوں کو معاف نہیں کیا, تھوڑا سا ٹیسٹ کیا, تھوڑی سی رسپانسبلٹی سکھائی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا لیسن سکھایا. لیسن انہیں خود ہی سکھایا کہ یہ ابھی بھی میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, انہوں نے ابھی بھی یہ ڈائلاگ بولا ہے. ٹھیک ہے, اور پورا وہ ایک سینیریو بنایا تاکہ ان کو رسپانسبلٹی سکھائے, تاکہ ان کو مزید سکھائیں کہ تم لوگوں نے غلطی کی تھی. تو تھوڑا سا یہ بھی کرنا چاہیے, کیونکہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو اس کو تھوڑا سا فرملی بتانا بھی چاہیے کہ کیا یہ غلطی آپ کی تھی, تو آپ سمجھتے ہیں یہ غلطی تھی, تو یہ تھوڑا سا اسے سکھانا بھی چاہیے. تو یہ بھی یوسف علیہ السلام کی مثال سے ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیں یوسف علیہ السلام کی مثال سے ملتا ہے کہ جب ان کی فیملی نے انہیں معافی مانگی تو ہی ری یونائٹڈ ود ہز فیملی. وہ ری یونائٹ ہوئے ان کے ساتھ, یعنی اکٹھے ہو گئے ان کے ساتھ, انہوں نے انہیں بلا لیا وہاں پہ. تو یہ ہے کمال کا طریقہ کہ ٹاکسک لوگوں سے اور ڈیفیکلٹ لوگوں سے آپ نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کی مجھ سے گارنٹی لے لو. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی کو معاف نہیں کرو گے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رتبہ بڑھائے گا دنیا میں بھی آخرت, اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہت دے گا. تو یہی اصل میں صلہ رحمی ہے. تو یہ ہمارا دوسرا سیکشن ختم ہوا. آخری سیکشن, ابھی تک ہم نے بات کی فیملی ایشوز کی, فیملی کنفلکٹس کی, اور کس طرح یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے ڈیل کیا فیملی کنفلکٹس کے ساتھ, اور ہم نے پیرنٹنگ کا رول دیکھا یعقوب علیہ السلام کا. آپ تھوڑا بھائیوں کے پہلو پہ آتے ہیں. بھائیوں نے کیا کیا؟ بھائیوں نے ایک حلال کام حرام طریقے سے لینے کی کوشش کی. کیسے؟ باپ کی توجہ لینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. کسی کی محبت اٹینشن لینا حلال ہے. طریقہ کیا تھا حرام؟ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یوسف کو غائب کرو تاکہ تمہارے والد کی اٹینشن تم پر آ جائے اور والد یوسف کو بھول جائے. ہوا اس کے برعکس, جب انہوں نے حرام طریقہ اختیار کیا ٹوٹل اپوزٹ ریزلٹ. یوسف سے توجہ اور بڑھ گئی 10 ٹائمز, یہاں تک کہ روتے رہے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ہر وقت یوسف یوسف یوسف, یہاں تک کہ بچوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو سٹھیا گئے ہیں, اللہ معاف کرے, یہ الفاظ بول دیے. ان کو تو سوچتا ہی کچھ اور نہیں ہے یوسف کے علاوہ. تو نہ وہ پرپز اچیو ہوا, نہ ہی دوسرا پرپز اچیو ہوا کہ توجہ ہماری طرف آ جائے. توجہ بھی کس طرف ہے؟ یوسف علیہ السلام کی طرف. ثابت ہوا ان کے ایکشن سے کہ کبھی بھی آپ کو پازیٹیو رزلٹ نہیں مل سکتا حرام طریقہ اختیار کر, بلکہ الٹا ملنے کے چانسز زیادہ ہیں. آج نوجوانوں کے لیے بہت بڑا لیسن ہے. دیکھیں, کسی کو پسند کرنا حلال کام ہے, لیکن طریقہ حرام اختیار کریں گے تو کام الٹا ہو جائے. ٹھیک ہے, بہت بڑا لیسن. دیکھیں, توکل کرے اللہ پہ. کہاں ہے ہمارا توکل؟ آج میں بہت کھل کے بات کر رہا ہوں. ابھی ریسنٹلی, کل میں اسلام آباد تھا, پرسوں فجر پڑھی میں نے, تو ایک بچہ تھا, اس نے مجھے کہا میں نے کچھ سوال آپ سے پوچھنا ہے. مسجد میں پہچان لیا, بڑا کامن سوال ہے ینگسٹر کا, ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں.
اور سمپتھائز کرتے ہیں, کو پسند آ جاتا ہے, وہ شادی کرنا چاہتے ہیں, چلو اچھی بات ہے شادی کرنا چاہتے ہیں, حلال کام ہے. تو لیکن وہ اس نے بڑی عجیب بات پوچھی, اس نے کہا کہ مجھے وہ پسند ہے, اب ان کا رشتہ کہیں اور ہونے جا رہا ہے, تو میں اب ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ کو بتاؤ کہ آپ مجھے پسند کرتی ہو, لیکن وہ نہیں بتا رہی. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا کہ یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, تم مرد ہو, تمہیں چاہیے کہ جا کر باپ سے رشتہ مانگو ڈائریکٹ. یہ کیا طریقہ ہے کہ اس کو انفلوئنس کرنا ایموشنلی کہ تم بتاؤ اپنے باپ کو کہ تم مجھے پسند کرتی ہو. تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے, یہ معروف طریقہ نہیں ہے, ڈگنیفائڈ طریقہ نہیں ہے. تو نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے, جب تک ڈگنیفائڈ طریقہ نہیں اپنائیں گے اللہ کی برکت نہیں آئے گی. آپ اللہ کی برکت کے لیے ڈگنیفائڈ وے سے جائیں, آنریبل وے سے جائیں. سورہ البقرہ میں آیت نمبر 238 سے غالباً اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے تم جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہو, یعنی اگر کسی کو پسند کرتے ہو. لیکن اللہ نے کہا ڈو ناٹ پرومس دیم ان سیکرٹ. یہ الفاظ ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 238 ہی ہے غالباً. ڈو ناٹ پرومس دیم ان سیکرٹ. ان کو سیکرٹ میں پرومس نہ کرو, ان کو یہ نہ کہو کہ ہاں آئی ایم دیر فار یو, ان کو ایموشنل اتنا نہ کرو. عورت آپ کو پتہ ہے ایموشنل ہوتی ہے, تو اس کے ایموشنز کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ, بٹ کیا کرو, قولاً معروفہ, جاؤ ان کے ولی کے پاس جاؤ اور معروف طریقے سے ان کا ہاتھ مانگو, معروف طریقے سے بات کرو جا کے, ٹھیک ہے, اسی میں ڈگنیٹی ہے. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ سیکھیں یوسف اسلام کی سٹوری سے کہ جب حلال کے لیے حرام طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو ریزلٹس اپوزٹ آتے ہیں, برکت بھی اٹھ جاتی ہے اور اس کے ریورس آنے کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال جن لوگوں کی شادی ہو گئی اور خدا نخواستہ حرام میں انوالو تھے, انشاءاللہ توبہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں, ایٹ لیسٹ شادی ہو گئی الحمدللہ, اللہ غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, اور فیوچر میں ایک اچھی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ گزارنے کا عہد کریں, اور انشاءاللہ ایک صالح اولاد کی بھی دعا کریں انشاءاللہ, اور اولاد کی اچھی تربیت کی. تو اسلام جو ہے وہ آپ کے ایموشنز کو اکنالج کرتا ہے, لیکن پلیز حرام طریقہ نہ اپنائیں. اسی طرح کوئی حلال انکم ہے وہ لینی ہے لیکن حرام طریقہ نہ ہو, رائٹ. اسی طرح آپ دیکھیں کبھی کبھی میں سسٹرز کو ایڈوائز کروں گا کہ یہ بڑا نیچرل ہے, اگر تو آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں, میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں ہماری بہنوں کو کہ دیکھو بھائی اگر تو رہنا ہے ساتھ تو پھر جو ہے نا ٹھیک سے رہو, انسان بن کے رہو, اگر نہیں رہنا تو پھر نہ رہو, سیدھی سی بات. لیکن جب رہنا ہے پھر بھی لڑائیاں کرنی تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے. اگر رہنا ہے تو پھر خوشی سے رہو, ہنسی خوشی سے رہو, اور فارگیونیس کے ساتھ رہو, ٹالرنس کے ساتھ رہو, ٹھیک ہے. اب دیکھیں اگر آپ شوہر کی توجہ لینا حلال ہے, نیچرل ہے, لیکن اگر طریقہ حرام ہوگا کہ سازش ہوگی, کوئی پروپیگنڈا ہوگا کوئی, ٹھیک ہے نا, مدر کے خلاف بھڑکایا جائے گا ہسبینڈ کو, یا وائس ورسا, اگر مدر یہ کرے گی کہ وائف کے خلاف کرے گی, بھڑکائیں گی, تو پھر نتیجہ وہ نہیں نکلے گا, نتیجہ الٹ نکلے گا, ٹھیک ہے. آپ کو چیز نہیں ملے گی جو آپ چاہ رہی ہیں, بلکہ جب آپ میں فارگیونیس ہوگی, آپ میں صلہ رحمی ہوگی, آپ اپنا کوئی رائٹ چھوڑ بھی دیں گی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک محل کی بشارت ہے اس انسان کو جو حق پہ ہونے کے باوجود پیچھے ہو جائے, حق پہ ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑ دے. یہ حدیث ہے ہی رشتہ داریوں کے بارے میں, یہ ہے ہی فیملی ریلیشنز کے بارے میں. فیملی چلانے کے لیے کمپرومائزز کرنے پر, آج ہماری جنریشن سے کمپرومائز کا ایلیمنٹ ختم ہو رہا ہے. 2+2 4 چل رہا ہے, ہر بندہ فیتا لے کر بیٹھا ہوا ہے, انچی ٹیپ لے کر بیٹھا ہوا ہے, ناپ رہے ہیں, میرا یہ رائٹ ہے, میرا یہ رائٹ ہے, میرا یہ رائٹ ہے, مجھے یہ چاہیے. روتھ-لیسنس ہے, لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی روتھ-لیسنس آ رہی ہے. روتھ-لیسنس کیا ہے؟ 2+2 4, کہ نہیں بھی میں نے نہیں کرنا, تم مجھے کہہ ہی نہیں سکتے, یا تم مجھے کہہ ہی نہیں سکتی اس چیز کو, ٹھیک ہے. تو ایسے رشتے نہیں چلتے ہیں. رشتوں میں صلہ رحمی ہے, کمپرومائز ہے, ٹالرنس ہے, تھوڑا سا لیٹ گو ہے, کبھی کبھی پیچھے ہونا پڑتا ہے. جیسے ایک بڑی زبردست پکچر تھی نا, ماچس ساری ایک لائن میں کھڑی ہوئی ہیں ماچسیں, تو ایک کو آگ لگی, دوسری نے پکڑی, تیسری نے پکڑی, چوتھی پیچھے ہو گئی, چوتھی ماچس نیچے ہو گئی, تو باقیوں کو آگ نہیں لگی. تو نیچے لکھا ہوتا کبھی کبھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, کبھی کبھی نیچے ہونا پڑتا ہے, اور ایگو کو مارنا پڑتا ہے بڑے فتنے سے بچنے کے لیے, لڑائی سے اور یہ یوسف اسلام کا کردار تھا کہ وہ پیچھے ہٹے. وہ لڑ سکتے تھے, وہ بھی ایکول ریونج لے سکتے تھے, لیکن ان کا نہیں, میں پیچھے ہٹوں گا تاکہ میرا خاندان ڈسٹرب نہ ہو. اور آگے انہی بھائیوں کو میں نے بتایا اللہ نے نبوت بھی دی. یہ مفسرین کا قول ہے, مفسرین کا ویو ہے, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. تو بھائیوں کے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. آخری جو چیز ہے نوجوانوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ, ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹیمپٹیشنز, سیکشول فرسٹریشن, سیکشول ٹیمپٹیشن. دیکھیں سب سے پہلے یوسف علیہ السلام جس ٹیمپٹیشن سے ڈیل کر رہے تھے, اٹ واز ہیوج.
آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کیوں ہیوج تھا. اللہ تعالیٰ نے الفاظ کیا استعمال کیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سو دا ون ان ہوز ہاؤس یوسف واز ساؤٹ ٹو ٹیمپٹ ہم, وہ کہ جس کے گھر میں یوسف تھا اس نے اسے سیڈیوس کیا. یہ بہت قابل غور الفاظ ہیں. یہ نہیں کہا کہ ایک عورت نے اسے ٹیمپٹ کیا, کہا وہ کہ جس کے گھر میں وہ تھا اس نے اسے ٹیمپٹ کیا. یہ کیوں اتنی قابل غور بات ہے؟ دیکھیں جہاں مستقل رہ رہے ہیں وہاں پہ ٹیمپٹیشن زیادہ ہے. ایک ہے کبھی ایک بار کسی سے ملاقات ہوئی, اس نے سیڈیوس کرنے کی کوشش کی, آپ چلے گئے, لیکن آپ ہیں ہی وہاں. اللہ اکبر. اور آپ کو پتہ ہے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک بار نہیں ہوا کہ اس نے دروازہ بند کیا اور کہا چلو بھی آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا نا, اس نے کہا کہ آ جا. یہ بڑے ڈگنیفائڈ اللہ نے ورڈز یوز کیے ہیں کہ کم. تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بار بار کی سیڈکشن تھی, وہ پتہ نہیں کب سے چل رہی تھی. اور میں بہت کھل کے بتا رہا ہوں, وہ ڈریسنگ ایسی کرتی تھی جو بہت سیڈکٹیو ہوتی تھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ. یعنی وہ کس طرح سے, خیر اللہ ان پہ رحم کرے, بعد میں انہوں نے ریپینٹ بھی کیا, لیکن بتانے کا مقصد کہ وہ ایک بار نہیں تھا. وہ پتہ نہیں کتنے واقعات ہوں گے, وہ کس اینگل سے آتی ہوں گی, وہ کس طرح سے ان سے بات کرتی ہوں گی, کیا ٹاپک چھیڑتی ہوں گی, کس طرح بات کو ادھر لے جانا چاہتی ہوں گی. آپ کی سوچ ہے. تو یہ تھا جس سے یوسف اسلام گھرے ہوئے تھے. اور یہ بہت 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 بڑی ٹیمپٹیشن ہے. کیوں؟ کیونکہ نمبر 1 یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے, اور یہ بڑا ریئر ہوتا ہے. زیادہ تر مرد اپروچ کرتا ہے عورت کو, یہ بڑا ریئر ہے عورت خود اپروچ کرے. اور مرد کی نیچر ہے, مرد کو عورت اپروچ کرے گی نا تو اللہ ہی ہے جو اس کو بچا لے, ادروائز 99% چانس ہے مرد پھسلے گا. عورت کو مرد اپروچ کرے گا, عورت شاید نو کر دے گی. عورت کا مرد کو اپروچ کرنا سبحان اللہ دس از ویری ریئر. اور مرد تو پہلے ہی ان چانسز کی تلاش میں ہوتا ہے, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے, اس کی فطرت ہے, اس کی نیچر ایسی ہے. تو یوسف علیہ السلام کیا کمال تھے, کیا تربیت تھی, کیا اللہ نے کہا نا کہ وہ مخلص تھا. یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں, ان کی 2 کوالٹیز اللہ نے مینشن کی ہیں جو ہمیں اپنے اندر لانی ہے. ایک اللہ نے کہا کہ میرا بندہ مخلص تھا, دوسری کوالٹی وہ محسن تھا. محسن کہتے ہیں گڈ ڈوئر کو ان شارٹ, مخلص کہتے ہیں جس میں اخلاص ہے. مخلص کو کیوں تھے؟ وہ جینونلی بچنا چاہتے تھے, جینونلی بچنا چاہتے تھے. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, جو بوائے گرل کوئی بھی مرد جینونلی بچنا چاہتا ہے اللہ اسے بچائے گا, اللہ کا وعدہ. اگر آپ کسی گناہ سے نہیں بچ رہے, خدا کی قسم آپ میں اخلاص کی, میں آپ کو قسم کھا کے کہنے کے لیے, واللہ ول پاور کی کمی ہے, واللہ اخلاص کی کمی ہے. اخلاص کو ریوائز کریں. فتنہ بہت ہے, نو ڈاؤٹ فتنہ بہت ہے, لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنے مخلص بندوں کو بچا لیتا ہوں. اور یوسف علیہ السلام جیسا فتنہ آپ نہیں فیس کر رہے. آپ یونیورسٹی جاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, آپ کے پاس چانس ہے مسجد جانے کا, آپ کے پاس چانس ہے اپنے آپ کو تزکیہ کرنے کا, آپ کے پاس چانس ہے اسلامک لیکچرز کا. یوسف اسلام واز دیر. اور یوسف اسلام سلیو تھے, ان کے پاس چوائس بھی کوئی نہیں تھی. سلیو کے رائٹس نہیں ہوتے, ان کے پاس چوائس بھی کوئی نہیں تھی. ہی ہیڈ ٹو بی دیر, ہی ہیڈ ٹو سرو ہر. تو ہی واز آلویز سراؤنڈیڈ بائی فتنہ. اگر وہ بچ سکتے ہیں اور اللہ انہیں بچا سکتا ہے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ینگسٹرز کے لیے, اللہ تمہیں بھی بچا سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ مخلص بننا. میں ایک نوجوان کی سٹوری آپ کو سناتا ہوں. وہ میرے پاس آئے اور تقریباً 20-21 سال عمر تھی, غالباً 19 سال, بہت ماشاءاللہ ہینڈسم اینڈ ویل بلٹ کرکٹر. تو پی سی بی این سی اکیڈمی میں وہ تھے, نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں. تو مجھ سے آ کر ملے اور کہا کہ علی بھائی, ایک تو میں ماشاءاللہ ویڈیوز آپ لوگ دیکھتا ہوں, بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بری عادت تھی, کھل کے بتاتا ہوں, میسٹربیشن کی عادت تھی, اور بہت یہ چیز مجھے بہت آگے تک لے گئی. یعنی مجھے گندی عادتیں پڑ گئیں, ویب کیم والی عادتیں پڑ گئیں. بہت کھل کے بیان کر رہا ہوں, ینگسٹرز بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا. تو ہی سیٹ کہ جب میرا یہ کرکٹ کا میں نے ایک ویژن بنایا, گول بنایا کہ نہیں یار میں نے پی ایس ایل ڈرافٹ میں آنا ہے, تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنی روٹین ٹھیک کی, کیونکہ اب کھیلنا ہے تو پھر صحت بھی چاہیے اس کے لیے وہ اسپورٹس مین والی روٹین بھی چاہیے. تو میں نے پھر اس چیز کو چھوڑا. تو وہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ علی بھائی اگر بندہ ارادہ کرے تو کچھ بھی چھوڑ سکے, ایز لانگ ایز اس کے سامنے گول بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے گورے نکل آتے ہیں باہر, ان کے پاس تو اللہ نہیں ہے. کیسے نکل آتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک گول اورینٹیڈ لائف, ایک گول بناتے ہیں نا کہ یار چھوڑو یہ فضول کے کام, آؤ کوئی گول چیز کرتے ہیں, کوئی انٹرپرینورشپ سیکھتے ہیں, کوئی بزی کرتے ہیں اپنے آپ کو. بتانے کا مقصد ارادہ کرنے والے نکل جاتے ہیں. میں ہمیشہ ایک اور بات بھی نوجوانوں کو کرتا ہوں, جب وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑا جا رہا, میں انہیں ایک مثال دیتا ہوں کہ سچ بتانا ہے قسم کھا کے. اگر تمہاری آج ایک جاب لگے 10 لاکھ روپے کی, تمہیں میں 10 لاکھ روپے دوں, ایک پوزیشن پہ ہائر کروں, شرط یہ رکھوں یہ گناہ چھوڑنا ہے, چھوڑو گے کہ نہیں؟ سچ بتاؤ, کہ دل سے پوچھو, قسم کھاؤ. تو سوچتے ہیں, کہتے ہیں ہاں چھوڑ دیں گے. کیوں؟ موٹیویشن بہت بڑی ہے.
موٹیویشن دیکھیں اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اللہ نے جس طرح امیون سسٹم بہت دیا نا انسان کو, امیونٹی, وائٹ بلڈ سیل امیون سسٹم ہے آپ کا, سائیکولوجیکل امیونٹی بھی دی ہے. اللہ نے ایسے ایسے کیمیکلز آپ کے اندر رکھے ہیں, پیراسمپتھیٹک اور سمپتھیٹک نروس سسٹم جو ایمرجنسی کے لیے آپ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے وہ پیراسمپتھیٹک ہے, سمپتھیٹک ایمرجنسی کو کنٹرول کرتا ہے. اللہ نے اتنا خوبصورت آپ کو بنایا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے سیلف کنٹرول کا کیمیکل آپ میں رکھا ہے, انڈورفن, ٹھیک ہے. اللہ نے ایک ایسی امیونٹی آپ کو دی ہے, سائیکولوجیکل امیونٹی, کہ انسان ارادہ کرے تو پہاڑ کو بھی توڑ سکتا ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. شیطان اصل میں ارادہ ختم کرتا ہے, شیطان کا کام ہے ول پاور توڑنا, لیکن آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو پہچاننا ہے جو خدا داد صلاحیات ہیں انسان کے, جو اللہ کی گاڈ گفٹڈ صلاحیات ہیں, جو ہر ایک